नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। बाबु इस्तिवाई ज़हरी फिर रकूई। बाब है कि झुकाया कमर को सर के बराबर रकू में। काला का हुमैदी ने यानी ये जो ना ये हज़रा ज़हरा का मैंने मना किया है। बाब है कि बराबर किया जाए कमर को रकू में, यानी सर और कमर या सर और पुश्त ये बराबर होनी चाहिए हमारे रकू में। बाब है कि बराबर किया जाए कमर को रकू में। काला कहा अबू हुमैदिन फी अस्हाबी। अबू हुमैद ने अपने सहाबा कराम से या अपने साथियों से रका नबीयू रकू किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुम्मा हज़रा ज़हरहू फिर हज़रा आपने झुकाया ज़हरहू अपनी पुश्त को, तो बराबर किया आपने अपना सर और अपनी पुश्त। बाबू हद्दी इत्मामिर रकूई। बाब है क्या हद है रकू को पूरा करने की। तो अल इत्दाली कमर को बराबर करना हद है उसमें। वल इत्मानी नाती और इत्मीनान के साथ रकू करना, यानी बड़े आराम से ये हद है रकू की कि रकू पूरा हो गया कि कमर बिल्कुल सीधी हो और इत्मीनान से रकू करके जब अपना कमर सीधी हो जाए, बिल्कुल हाथ जो है घुटनों को पकड़ लें, फिर इंसान रकू की तस्बीह पढ़नी शुरू करे। ये जो 3 बार पढ़ के नमाज मुकम्मल करते हैं सबसे कम दर्जे की नमाज है, क्योंकि हमें अपने ऊपर अफसोस और दुख करना चाहिए कि दुनिया के कामकाज में हम बहुत अच्छा मुनाफे वाला ज़्यादा सुथरा साफ काम करती हैं जिसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन नमाज वो पढ़ती हैं जो सबसे कम दर्जे वाली है। तो फिर सबसे कम दर्जे वाली नमाज पढ़ेंगे तो सबसे कम ही उसका दर्जा मिलेगा और सवाब मिलेगा। बाब है क्या हद है रकू को पूरा करने की और इतदाल करना रकू में और इत्मीनान करना रकू में या इत्मीनान से रकू करना। हद्दसना बदलुब्नु मुहब्बरिन काला का हद्दसना शोबतु काला का अखबरानी अल हकम अन इब्न अबी लैला अनिल बराई काला का काना रकू उन नबी ही था रकू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सुजूदा और आपका सजदा व बैन सजदा तईने और दरमियान दोनों सजदों के बैठना। वैज़ा रफ़ा मिन रकूई और जब अपना सर मुबारक बुलंद करते रकू से। मा खलल क़ियाम सवाए क़ियाम के वल कऊदा और सवाए ये तशुद बैठने के। करीबन मिन सवाई करीब करीब बराबर बराबर। अब नमाज में 2 चीज़ों के अलावा बाकी तमाम जो हमारे अरकान हैं ये बराबर बराबर हमें टाइम लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है क़याम का टाइम ज़्यादा है और तशहुद का टाइम ज़्यादा है। तशहुद का टाइम बेशक आप तशहुद पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के जितनी मर्जी कुरान और हदीस से आप दुआएं पढ़ें, ये सबूत मिलता है। और क़याम वो नमाज सबसे बेहतर जिसका क़याम लंबा हो, यानी सूरत फातिहा के बाद लंबी किरात करनी चाहिए। तो क़याम और तशहुद के अलावा जो बाकी आपके रुकन थे ना वो सारे पूरे पूरे बराबर बराबर थे। अब देखो इसमें कितनी हम ज़्यादती नमाज में कर जाती हैं कि अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी, ये सारी अगर पढ़ें तो कितना टाइम लगता है। तो अगर हम इसको बाकी रुकनों के बराबर करेंगे तो बेशक हम 3 बार ये पढ़ लें, लेकिन लोग तो रब्बी फ़िरली यही 3 बार पढ़ते हैं। तो ये नमाज जो है किसी काम की नमाज नहीं है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इतना भी पढ़े तो कुछ टाइम लगता है, पता नहीं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में समी अल्लाहु लिमन हमिदा उठते उठते कह लेते हैं, तो इस तरह जाते जाते भी कुछ कह लेते हैं। इतनी जल्दी उनका समझो कि ये कौमा होता है ना कि समझ नहीं आती। तो जो मदीने में नमाज पढ़ी सन 2019 में इमाम के पीछे, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत करे। इतनी इत्मीनान की नमाज थी, इतना इत्मीनान का क़याम था, इत्मीनान का तशहुद था कि यकीनन मज़ा आ गया नमाज पढ़ने का। ये हमारी नमाज होनी चाहिए। जो लोग अपनी काहली काहली नमाज पढ़ते हैं आप इन नमाज पे गौर करें। इसीलिए ये नमाज हमें फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि नमाज बुरे कामों से, बेहयाई से, अल्लाह की नाफरमानी से, चोरी डकैती से, हर किस्म की खयानत से, चुगली बखीली से रोकती है। जब हम सब कुछ भी कर रही हैं और नमाज भी पढ़ रही हैं तो गोया कि हमारी नमाज ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह का कुरान सच्चा है कि नमाज पढ़ने वाला ये कुछ भी नहीं करता बल्कि अल्लाह से खौफ रख के ज़िंदगी बसर करता है। तो इस हदीस को आपने अच्छी तरह याद रखना है
کہ قیام اور تشہد کے علاوہ جو باقی آپ کے ارکان تھے ان میں برابر برابر آپ ٹائم لگایا کرتے تھے۔ اگر آپ 11 مرتبہ کہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اتنا ہی ٹائم آپ کا سجدے میں لگنا چاہیے، اتنا ہی ٹائم دو سجدوں کے درمیان لگنا چاہیے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ کو دعا پڑھنی پڑے گی جو صحیح مسلم میں آتی ہے، تاکہ اچھی طرح آپ یہ قومہ بھی ادا کر لیں۔ کہا تھا رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا سجدہ یا آپ کے سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان استراحت کا بیٹھنا، اور جب بلند کرتے یا سر مبارک رکوع سے ما خلل قیام سوائے قیام کے والقعود اور سوائے تشہد کے قریباً من السوائی قریب قریب برابر برابر۔ بابن امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ زی وہ شخص لا یتم رکوع ہو جس نے نہیں پورا کیا رکوع کو، بالعادت دوبارہ اپنی نماز کو دہرائے۔ جو مسیح الصلاۃ سے نماز آتی نا صحیح مسلم میں، اس کا یہی قصور تھا کہ نہ اس نے رکوع ٹھیک کیا نہ اس نے سجدہ ٹھیک کیا۔ سب سے پہلے اس کا وضو بھی کالی کے ساتھ تھا، نامکمل تھا۔ تو 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ جا جا کے وضو کر نماز پڑھ۔ پھر اس نے کہا سونے نبی مجھے طریقہ سکھائیے، میں کیسے نماز پڑھوں، مجھے تو ایسی ہی آتی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اطمینان سے نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ باب حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نہیں پورا کیا رکوع کو کہ دوبارہ اپنی نماز کو دہرائے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنی سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان نبی بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، داخل ہوئے مسجد میں، فداخل رجل پس مسجد میں ایک آدمی داخل ہوا، فصلی پس اس نے نماز پڑھی، ثم جاء پھر نماز پڑھ کے آیا، فسلم علی النبی پس اس نے سلام کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرد علیہ النبی پس آپ نے اس کی سلام کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقالا تو آپ نے فرمایا ارجع دوبارہ لوٹ جا، فصلی پس نماز پڑھ، فإنک لم تصلی پس بشک تو نے نہیں نماز پڑھی، فصلی پس اس نے دوبارہ نماز پڑھی، ثم جاء پھر آیا، فسلم علی النبی پس سلام کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فقالا آپ نے فرمایا ارجع واپس لوٹ جا، فصلی پس نماز پڑھ، فإنک لم تصلی پس بشک تو نے نہیں نماز پڑھی، ثلاثاً 3 مرتبہ آپ نے اس کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ فقالا پس کہا اس نے والذی قسم ذات کی باسق بالحقی جس نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، ما احسن غیرہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی پس آپ مجھے نماز پڑھنی سکھائیں۔ فقالا تو آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ جب تو کھڑا ہو نماز کی طرف، فکبر پس تکبیر تحریمہ کہہ، ثم اقرأ ما تیسر معک پھر پڑھ جو تجھ کو قرآن پاک سے یاد ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھ لے، ثم ارکع پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا یہاں تک اطمینان سے رکوع کر، ثم ارفع پھر سر اٹھا رکوع سے، حتی تعتدل قائما یہاں تک کہ بالکل برابر سیدھا کھڑا ہو جا، ثم اسجد پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لے، ثم ارفع پھر سر اٹھا سجدے سے، حتی تطمئن جالسا یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جا، ثم اسجد پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر، ثم افعل یا ثم افعل پھر کر ذالک اس طرح فی صلاتی کا کلیہ اپنی ساری کی ساری نماز میں، ثم افعل ذالک فی صلاتی کلیہ پھر اس طرح اپنی ساری نمازوں میں کر، یعنی اسی طرح آپ رکعت ادا کر۔ باب الدعاء فی الرکوع باب دعا پڑھنا رکوع میں، کیونکہ رکوع کی دعائیں زیادہ بے شک ہیں کوئی شک نہیں، لیکن جو دعائیں رکوع کی ہیں رکوع میں پڑھنی چاہیے، جو سجدے کی ہیں سجدے میں پڑھنی چاہیے، ایک سجدے میں زیادہ دعائیں نہیں ملانا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے، نہ کسی روایت سے ملتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم سنتوں میں دعا اور پڑھ لیں، نفلوں میں اور پڑھ لیں، اور فرضی نماز میں تو ہمیں رکوع سجود میں یہی دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سب سے زیادہ معتبر دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں اسی کو ہی پڑھا تھا اپنی نماز میں، تو ہمیں فرضوں میں کم از کم اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باب ہے دعا کرنا رکوع میں۔ حدثنا حفص بن، جب یہ سورت نازل ہوئی نا اذا جاء نصر اللہ، یہ ساری سورت فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تب سے آپ نے رکوع سجود میں یہی دعا پڑھی تھی۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن ابی زحاء عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت کہتی کان النبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے پھر رکوع
فی رکوع ہی، اپنے رکوع میں، و سجود ہی، اور اپنے سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، و بحمدی کا، اپنی تعریفوں کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کتنا پیارا کلمہ ہے، اللہم اغفر لی۔ اور جب انسان کو اپنے گناہوں کی طرف توجہ ہو تو پھر رکوع سجدے میں رونا بھی آ جاتا کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں، لیکن تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی، اتنا لیکن کم از کم ہمیں یہ 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ مشکات میں ایک حدیث آتی ہے کہ صحابی نے نماز پڑھائی تو اس نے یہ رکوع سجود کی جو تسبیح ہے نا، یہ 10 مرتبہ کہلائی، تو دوسرے نے کہا تو نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں کم از کم 10 بار تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کی ساری دعا پڑھ کے نا، پھر میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح مسلم کی دعا پڑھتے ہوں گے، بڑی پیاری دعا ہے بیٹا، ضرور آپ یاد کریں، میری نماز میں لکھی ہوئی ہے، اللہم ربنا لک الحمد، یہ ساری دعا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ کو سجدے میں جانا ہی بھول گیا ہے، اتنی دیر تک اتنے اطمینان سے آپ کو ماں کی دعا پڑھتے تھے، تو ہماری نماز میں اطمینان نہیں ہے، ہماری نماز میں سکون نہیں ہے، جس لیے ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک پیغمبر جیسی نماز، دیکھو آپ نے تو کہہ دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، اب ہم دیکھیں کہ آپ کی نماز کیسی ہے، کون سی کتاب ہے جس میں آپ کی نماز نہیں ہے؟ آپ کی نماز ہر کتاب کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، مشکات کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، ہر کتاب میں آپ کی نماز موجود ہے۔ بس اللہ سے دعا اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور میرے پیارے بیٹے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ہمارے پاس نماز کالی پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا، آپ نے اصلاح کی تھی نا، مسیح الصلاۃ کے نام سے حدیث ہی موجود ہے کہ اس آدمی نے بری نماز پڑھی تھی، آپ نے اس کی اصلاح کی تھی، اس نے اصلاح چاہی تھی، آپ بڑے پیار سے کہے کہ جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے نا، یہ بڑی کالی نماز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر بھی انسان سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کبھی کوئی نماز کی چوری بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کا رکوع ٹھیک نہیں، سجدہ ٹھیک نہیں، قوما جلسہ ٹھیک نہیں ہے، نماز کا چور ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح کی سخت بات کہہ کے نہ ڈرائیں، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو کہیں دیکھو نا پڑھنی بھی ہے، اگر قبول بھی نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا، آپ کو سلام کہنے والا، جب اس نے بری نماز پڑھ لی تو آپ نے اس کی اصلاح کی تھی، اس طرح نہیں نماز ہوتی، آہستہ آہستہ آپ اس کو سمجھائیں، تاکہ جو نماز ہے یہ مسلمان کا ایک مین سمجھو کہ ایک شرعی حکم ہے، شرائع اسلام کی مین نشانی علامت ہے، جب یہی ٹھیک نہیں پھر آگے ہم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز اپنی درست کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ بابو ما یقول الامام، باب ہے کیا کہے امام ومن خلفہ، اور جو اس کے پیچھے، اذا رفع راسہ من الرکوع، جب وہ سر اٹھائے رکوع سے، امام کو بھی کہنا چاہیے لیکن ہمیں امام کے پیچھے رہنا ہے۔ امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ اتنا کیا کہ اس نے چپ کرنا، لیکن اللہم ربنا ولک الحمد یہ ہاتھ اٹھا کے ہی کہنا ہے، لیکن امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے تب ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے۔ اس میں اتفاق ہے، کوئی اس میں شک نہیں، امت کا اجماع ہے کہ ہمیں بھی ساتھ امام کے پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ بعض لوگ نا صرف اللہم ربنا لک الحمد یہی پڑھتے ہیں، یہ غلطی ہے، ہمیں بھی پڑھنا لیکن امام کے پیچھے رہنا، سوائے اس کے جو امام کی قرات ہے نا ہم نے وہ سننی ہے، باقی ہم نے ساری کی ساری نماز امام کے پیچھے پیچھے پڑھنی ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو لیکن پڑھنی ساری، یہ نہیں کہ آدھی نماز امام کی آدھی ہماری ہے، ہم نے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، یہ بھی نہیں پڑھنا، وہ بھی نہیں پڑھنا، یہ غلط بات ہے۔ سوائے اس کے کہ امام جو سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرتا ہے نا ہم نے وہ سننی، وہ نہیں ہم نے قرات کرنی، اور باقی ساری نماز کے جو ہمیں رکن ہیں سارے خود سے پورے کرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع، ٹھیک ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہا کان نبی، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال جب کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، قالا تو فرمایا اللہم ربنا ولک الحمد، وکان نبی، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع جب رکوع کرتے، اذا رفع راسہ جب اٹھاتے اپنا سر رکوع سے، یکبروا تو آپ اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور جب کھڑے ہوتے آپ دو سجدوں سے،
ان 2 سجدے کر کے بھی جب اٹھتے نا تو کالا فرماتے اللہ اکبر، کیونکہ تبھی عورتوں کو پتہ چلے گا، مردوں کو تو ویسے پتہ چل جائے گا امام کھڑا ہوا ہے، لیکن عورتوں کو تو آواز سن کے پتہ چلنا ہے نا، تو یہ اللہ اکبر کہنا، یہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک رکعت میں، یہ 4 رکعتوں میں 22 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 رکعتوں میں 17 مرتبہ پڑھنا اللہ اکبر، اور 2 رکعتوں میں 11 مرتبہ، اور کل 5 رکعتوں میں ہماری یہ 94 مرتبہ تکبیر بن جاتی۔ 5 نمازوں میں ہم 94 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ بابو فضلی اللہم ربنا ولک الحمد، باب ہے فضیلت ہے اس کلمے کی، اللہم ربنا ولک الحمد۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان سمین ان ابی صالح ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا قال الامام، جب کہے امام سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، تو اس کے بعد ہم نے کیا کہ پھر ہم نے کہنا، کیونکہ اس حدیث سے لوگ لیتے ہیں کہ امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لیا، ہم نے کہنا اللہم ربنا ولک الحمد، تو یہ بات غلط ہے، ہم نے امام کے پیچھے وہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے۔ فقولوا، بس کہو اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریفیں ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ، پس بے شک جو شخص کے مل گیا یا موافق آ گیا قول اس کا، قول الملائکہ، فرشتوں کے قول کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، معاف کر دیے جاتے ہیں اس کو جو اس نے اس سے پہلے گناہ کیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو جو انسان آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ اس کا قول مل جاتا، فرشتے امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی فضیلت ہے، غالباً آئے گی اس باب میں، کہ ایک آدمی آیا، 2-3 طرح کی حدیثیں آتی ہیں صحیح مشکات میں نا، مشکات میں صحیح حدیثیں آتی ہیں کہ ایک آدمی آیا، پیچھے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، تو آپ نے یعنی سانس پھولے سے اس نے نا یہ کہہ دیا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نماز کے بعد آپ نے بلایا کہ یہ کلمے بلند آواز سے کس نے کہے تھے، اس کو نا ڈر محسوس ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے اس کو بلایا لیکن وہ نہیں آ رہا، آپ نے دوبارہ اس کو کہا یہ کلمے کس نے کہے تھے، لیکن چپ ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا اس نے کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، میرے پاس تو آئے، اس کے کندھے کانپ رہے تھے، آپ کے پاس آیا، اللہ کے رسول جی مجھے سانس چڑھا ہوا تھا اور میں نے تھوڑی سی آواز میری نکل گئی اس کلمے میں، تو آپ نے فرمایا میں تجھ کو حدیث سنانے لگا ہوں، میں نے آسمان سے 30 یا 32 فرشتے دیکھے، ہر ایک فرشتہ جلدی کر رہا تھا ان کلموں کو اللہ کے پاس لے کے جانے کے لیے، تو میں نے تجھ کو ان کلموں کی فضیلت بتائی ہے کہ کتنا بڑا درجہ یہ کلمے کہنے کا، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ بابو، اس باب کا جو تعلق ہے پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ حدثنا معاذ بن فضالہ عن ہشام عن یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، لو قربن صلاۃ النبی، چلو میں تمہیں قریب کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، یعنی کہا کہ میں تمہیں پاک پیغمبر کی طرح نماز پڑھا ہی دوں، تمہیں قریب کر دوں کہ یہ ہے پاک پیغمبر کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فکانا ابو ہریرہ، پس تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقنت فی الرکعۃ الاخرۃ، قنوت کرتے آخری رکعت میں، من صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز سے، یہ اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، اور یہ رکوع کے بعد ہے، اور یہ ہر نماز کے فرض کے رکوع کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اس وقت جب انسان کو کوئی اللہ کی طرف سے ایسی ایمرجنسی ہو، مثال ہے کہ ملک میں کوئی پانی کا طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی زلزلے آ گئے، یا اللہ نہ کرے اس کے علاوہ ہمیں کسی دشمن کا ڈر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازوں کے ساتھ قنوت کی تھی، یا آپ نے پھر مستقل صبح کی نماز کے بعد قنوت کی تھی، تو آپ نے جو وہ مسلمان مومن مکہ کی قید میں تھے ان کی رہائی کی دعا کی تھی، اور جن کافروں نے آپ کے 70 قاری قرآن جا کے شہید کیے تھے آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، تو ابو ہریرہ جو ہے نا انہوں نے بھی قنوت کر کے دکھائی، اور یہ ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز اور صبح کی نماز کے بعد تھی، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد تھی۔ یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ اچھی طرح اس مسئلے کی سمجھ ہے، جو ہمارے نارمل حالات میں وتر ہے نا، وہ ہم نے تیسری رکعت میں سینے پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا سورۃ فلق پڑھ لیں، اس کے بعد اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ دعا ہم نے اپنے قیام میں ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں ایسی کوئی ایمرجنسی لاحق ہوئی ہے تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھنی ہے،
اگر ہم اکیلی پڑھ رہی ہیں تو قنوت نازلہ کی دعا بھی حدیث میں آتی ہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، ساری دعا آتی ہے، تو یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیتوں سے آپ دعا پڑھ لیں، ہاں وطروں میں یا وطروں کے علاوہ بھی۔ وطروں میں تو ہم پڑھتی ہیں، لیکن جب قنوت نازلہ، قنوت کا معنی کیا ہے؟ دعا، نازلہ میں نے کوئی ازمائش نازل ہوئی ہے، پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے، اگر ہمارے نارمل حالات میں یہ وطروں کی دعا پڑھی جائے پھر تو ہم نے صرف وطروں میں پڑھنی ہے نا، پھر تو باقی نمازوں کی فرضوں میں تھوڑی پڑھنی ہے، پھر ہم نے رکوع سے پہلے پڑھنی ہے اور تیسری رکعت میں قیام کر کے قرات کر کے آخر میں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسے حالات ہے، کوئی دشمن کا ڈر، اللہ نہ کرے، سب کچھ ہے نا، آپ نے اس وقت ہی پڑھی تھی نا، تو پھر ہمیں رکوع کے بعد پڑھنی ہے۔ اور اگر زیادہ پریشانی کے حالات ہیں پھر وطروں کے علاوہ ہر نماز کے آخری رکعت میں یہ قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا لازمی یہ ہے کہ جب کو حالات خراب ہوئے ہیں، ویسے نہیں، ویسے ہی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں تو یہ کہ وطروں کی دعا تو لازمی، اس کے بعد اس کے علاوہ وطر نہیں ہوتا، وہ قنوت کی دعا کہلاتی ہے۔ اور قنوت نازلہ یہ کہ وہ دوسری دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، یہ رکوع سے پہلے ہے اور یہ لازمی، تبھی تو وطروں کی دعا ہے یہی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو پھر ہم رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے پڑھیں گی، اور پھر ہم ہر نماز کی آخری فرض میں پڑھیں گی۔ صبح کے 2 فرض ہیں، دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد اٹھا کے پڑھا جائے گا اس کو۔ ظہر کیا چوتھا فرض ہے، پھر عصر کا چوتھی رکعت ہے فرض کی، پھر مغرب کی تیسری ہے، پھر عشاء کی بھی چوتھی ہے، پھر سمجھ آ گئی نا؟ تو آخری رکعت میں یہ قنوت نازلہ کی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ 5 نمازوں میں یا 3 نمازوں میں یا 1 نماز میں یا 2 نمازوں میں، صبح عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، اس وقت قنوت نازلہ پڑھنی ہے۔ قنوت میں نے دعا، نازلہ میں نے کوئی ازمائش نازل ہو چکی ہے پھر پڑھنی ہے، ورنہ نارمل حالات میں یہ جو عشاء کے وتر ہیں یا سحری کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پھر یہ دعا جو ہے نا ہمیں تیسری رکعت میں سینے پہ ہاتھ بندھے بندھے پڑھنی ہے۔ پھر عام نارمل حالات میں ہاتھ اٹھا کے رکوع کے بعد پڑھنے کا حکم نہیں آیا صحابہ کرام سے اور آقا علیہ السلام سے، یہی طریقہ وتروں کا ہے۔ اگر مزید معلومات لینی تو میری کتاب اس میں باب الوتر پڑھ لیں، اس میں اچھی طرح تفصیل لکھی گئی ہے۔ ضرور میں تمہیں قریب کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، پس تھے ابو ہریرہ یقنت فی الرکعۃ الآخرۃ من صلاۃ الظہر، قنوت کرتے ظہر کی آخری رکعت میں، وصلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں، وصلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کی آخری رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں، بعد ما یقول، اس کے بعد کہ کہہ لیتے سمیع اللہ لمن حمدہ، فیدعو للمؤمنین، پس دعائیں کرتے مومنوں کے لیے، ویلعن الکفار، اور لعنتیں کرتے کافروں پر، یعنی اللہم لعن کفرتا، یہ ساری دعا اہل الکتاب الذین یصدون فی سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، یہاں تک یہ پڑھ کے اور جو قنوت کی دعا وہ پڑھ کے، اس کے بعد قرآن و حدیث سے جو بھی چاہیں آپ دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود یا اسودی قال حدثنا اسماعیل عن خالد الخزاعی عن ابی قلابہ عن انس قال کان القنوت، تھے قنوت کی دعا پڑھتے فی الفجر، فجر کی نماز میں، المغرب، اور مغرب کی نماز میں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، یہ 5 نمازوں میں جس طرح مرضی پڑھی جائے جائز ہے، آخری رکعت میں، اور وتروں کی بھی آخری رکعت میں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن نعیم ابن عبد اللہ المجمری عن علی ابن یحیی ابن خلاد الزرقی عن ابیہ عن رفاعۃ ابن رافع الزرقی قال کنا یوما نصلی وراء نبی، تھے ہم ایک دن نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فلما رفع راسہ، پر جب آپ نے اپنا سر اٹھایا، من الرکعۃ، رکعت سے، رکوع سے، کالا، رکوع سے، رکعت سے نہیں آئے گا، رکوع سے، کالا، آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی، کالا رجل، کہا ایک آدمی نے، براہ، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے رب ہمارے تیرے لیے تعریفیں ہیں، تعریفیں بہت زیادہ، بڑی پاکیزہ، بڑی برکت والی، فی ہی، جو تجھے اللہ نے، یعنی جو بھی اللہ نے توفیق دی پڑھنے کی نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فلما انصرف، پس جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، کالا، آپ نے فرمایا من المتکلم، کس نے یہ کلمے کہے تھے،
کالا اس نے کہا انا میں نے، کالا آپ نے فرمایا رئی تو 20 اتم و سلاسینہ، دیکھا میں نے 30 سے اوپر ملکان فرشتوں کو، یبتدرونہا جلدی کر رہے ہیں، ایہم یکتبوہا اولو، یہ کہ کون سا ان کا سب سے پہلے اس کا ثواب لکھے۔ وہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی ہے نا، اس میں یہ کہ کون سا ان کا سب سے پہلے یہ کلمات اللہ کے پاس لے کے چلے، یہاں لکھنے کے متعلق آ رہا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ بھی ہماری نیکیاں لکھنے والے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ 30 سے اوپر فرشتوں کو اللہ نے کہا اور وہ جلدی کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے لکھنا ہے اس کا ثواب، یعنی سمجھو کہ میں اس کلموں کو میں لکھوں گا، وہ کہتا ہے میں اس کی نیکی لکھوں گا۔ کون سا ان کا پہلے لکھے گا؟ بابو الطمانینتی، باب ہے کہ اطمینان سے سیدھا کھڑا ہویا جائے، ہین یرفع راسہ، جس وقت بلند کیا جائے سر کو، من الرکوع، رکوع سے، یعنی میں کہتی ہوں کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط، بالکل سیدھے ہو کے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ سارے کلمے پڑھنے ہیں۔ باب اطمینان کیا جائے جس وقت اٹھایا جائے سر کو رکوع سے، کالکا حمیدن، حمیدی نے رفع النبی، بلند کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر کو سیدھا کیا یا بلند کیا آپ نے اپنے سر کو، واستویٰ، اور آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، حتیٰ یعود کلو فقاری مکانہ، یہاں تک کہ لوٹ آیا ہر جوڑ اپنی جگہ پر، یعنی بالکل آپ نے ٹھیک اپنے آپ کو سیٹ کر کے، دیکھو نا سجدے میں جانا ہے، جب سجدے میں چلے جائیں اچھی طرح ٹک جائیں ہمارے اعضاء، پھر ہم نے سجدے کی دعا پڑھنی ہے۔ رکوع میں گئے ہیں، جب رکوع میں اچھی طرح سمجھ لیا کہ میرا رکوع بالکل سیدھا ہو گیا ہے، تب وہ کلمے پڑھے جائیں۔ سجدے سے اٹھ کے بیٹھی ہیں، جب آرام سے اٹھ کے بیٹھ جائیں پھر ہم نے پڑھنا اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ اطمینان ہے۔ سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یعود کلو فقاری مکانہ، لوٹ آتا ہر ایک جوڑ اپنی جگہ پر۔ حدثنا ابو ولید قال حدثنا شعبۃ عن ثابت قال کان انس، تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ینعت لنا صلاۃ النبی، صفت بیان فرماتے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، فکانا یصلی، پس تھے آپ نماز پڑھتے، اذا رفع راسہ من رکوع، جب اٹھاتے اپنا سر من الرکوع، رکوع سے، قاما، سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ نقولا، یہاں تک کہ ہم کہتے قد نسیا، تحقیق آپ سجدے میں جانا ہی بھول گئے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ آپ کتنی اطمینان سے دعا پڑھتے ہیں، پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر ظاہر ہے کہ ہمیں آپ نے سکھائی ہے تو آپ بھی پڑھتے ہوں گے، تبھی تو آپ اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے کہ آپ ایک سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھے ہیں، سجدے میں جانا ہی آپ بھول گئے، آپ قوما میں کھڑے ہیں، آپ سجدے میں جانا ہی بھول گئے، اتنی لمبی، اتنی آہستہ، اتنے پیار سے آپ یہ ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ یہ تو وہی پڑھ سکتا جس کا نماز کے تعلق ہو اور نماز ہے جس کو محبت ہو۔ تھے جب نماز پڑھتے، پس جب اٹھاتے سر اپنا رکوع سے، قاما، سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ نقولا، یہاں تک کہ ہم کہتے قد نسیا، تحقیق آپ سجدے میں جانا بھول ہی گئے ہیں۔ حدثنا ابو ولید قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابن ابی لیلى عن البراء قال کان رکوع النبی، تھا رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وسجودہ، اور آپ کا سجدہ، واذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب اٹھاتے اپنا سر رکوع سے، بین السجدتین، اور درمیان دونوں سجدوں کے وقفہ، قریباً من السوائن، قریب قریب، من السوائن، برابر برابر، یعنی قیام اور تشہد کے علاوہ سارا وقفہ آپ کا برابر تھا۔ ضرور اندازہ لگائیں کہ آپ کی نماز کیا ایسی ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ قال کان مالک بن حویرث یرینا، کہا مالک بن حویرث نے، یرینا، دکھایا انہوں نے ہمیں، کیف کان صلاۃ النبی، کس طرح تھے نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وذاک فی غیر وقت صلاتی، اور یہ نماز کے علاوہ کو ٹائم تھا۔ اس سے ثابت ہوا کسی کو سکھانے کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، حالانکہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کو سکھانے کے لیے، یا بچوں کو کہیں بیٹا پڑھو نماز، ہمارے سامنے دو رکھتے ہیں، ہم اس کو ٹیسٹ کریں، چیک کریں کہ کیا بچوں کے پاؤں ٹھیک ہیں، وہ صحیح سب کچھ پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کو سکھانے کے لیے نماز کے علاوہ بھی نماز کہلوائی جا سکتی ہے۔ دکھائیں ہمیں کس طرح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اور یہ وقت نماز کے علاوہ کوئی اور ہی وقت تھا۔ فقامہ، پس کھڑے ہوئے، فامکنا، پس وہ جم کے کھڑے ہوئے، القیامہ، اپنے قیام میں، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فامکنا رکوع، پس جم کے رکوع کیا، یعنی اچھی طرح اپنے گھٹنوں کو پکڑا اور پشت کو، کمر کو بالکل سیدھا کیا، ثم رفع راسہ، پھر اٹھایا سر کو، فانصتا، پس ٹھہرے، ہنیتا، تھوڑی دیر، قال فصلی بنا صلاۃ شیخنا، نماز پڑھائی اس نے ہمیں نماز جو ہمارے شیخ نے پڑھائی ہے، ھذا ابو یزید، ابو یزید کی نماز کی طرح،
وکانا ابو یزیدی، اور تھے ابو یزید اذا رفع راسہ، جب اٹھاتے سر من السجدہ تھی سجدے سے، الاخرات جو دوسرا سجدہ ہوتا، استوا قائدن، یہ انہوں نے بتایا کہ 2 سجدے کر کے اٹھ کے بیٹھ کے اطمینان سے بیٹھ کے پھر کھڑے ہوتے تھے، یہ طریقہ ہے۔ غالباً جب کہا جائے تو کہتے کوئی حرج نہیں، اس میں کیا حرج، 2 سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جب اٹھاتے سر سجدے سے جو آخری سجدہ ہوتا برابر قائدن بیٹھ جاتے، ثم انحضا، پھر کھڑے ہوتے۔ بابو یہوی بھی تکبیری، باب ہے جھکے تکبیر کے ساتھ ہی نا یا سلو، جس وقت وہ سجدہ کرے، یعنی سجدے میں جانا تو اللہ اکبر کہہ کے جانا، لیکن رفع دین نہیں کرنی۔ وقالا کان نافع نے، کانا بن عمرہ تھے عبداللہ بن عمر، یزا دہی، رکھتے اپنا ہاتھ قبل رکبتہی، رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو قبل رکبتہی، اپنے دونوں گھٹنوں کے علاوہ۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو صحیح حدیث مسلم شریف میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنل طریقہ یہ تھا، جب سجدے میں جاتے ہاتھ پہلے رکھتے اور گھٹنے بعد میں رکھتے۔ یہ جو لوگ گھٹنے پہلے رکھتے ہیں ان کا طریقہ غلط ہے، کیونکہ حدیثوں کی ساری بحث جو ہے نا پہلی کتابوں میں گزر چکی، مشکات میں بھی۔ کہاں نافع نے تھے عبداللہ بن عمر، رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری اخبرانی ابو بکر بن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام و ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابو ہریرہ، بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبات، تھی اللہ اکبر کہتے ہر فرضی نماز میں، وغیرہ یا اس کے علاوہ فی رمضان، رمضان میں، وغیرہ یا رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان ہے یا رمضان ہے، فرضی نماز ہے نفلی نماز ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے دوسرے رکن میں جاتے۔ وَيُكَبِّرُ، پس اللہ اکبر کہتے ہی نہ یقومو، جس وقت کھڑے ہوتے یا نماز شروع کرتے، ثم یکبرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہی نہ یرکعو، جس وقت رکوع کرتے، ثم یقولو، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یقولو، پھر کہتے ربنا ولک الحمد، قبلہ اس سے پہلے یسجد، یہ کہ سجدہ کرتے، ثم یقولو، پھر کہتے اللہ اکبر ہینا یہوی ساجدن، یا یہوی ساجدن، جس وقت جھکتے سجدہ کرنے کے لیے، ثم یکبرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہینا، جس وقت یرفع راسہ من السجود، اٹھاتے اپنا سر سجدے سے، ثم یکبرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہینا یسجد، جس وقت سجدہ کرتے، ثم یکبرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہینا یرفع راسہ من السجود، جس وقت اٹھاتے اپنا سر سجدے سے، ثم یکبرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہینا یقوم من الجلوس، جس وقت کھڑے ہوتے بیٹھنے سے، فی الاثنین، 2 رکعتوں میں، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے آدھی اتحیات پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے، اور اس اللہ اکبر پہ رفع دین بھی کرنی ہے، جو 2 رکعتیں پڑھ کے آدھی اتحیات پڑھ کے انسان نے کھڑا ہونا نا، پھر رفع دین کر کے سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں، جس وقت کھڑے ہوتے بیٹھنے سے 2 رکعتوں کے بعد میں، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور کرتے اس طرح ہر ایک رکعت میں، حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ فارغ ہو جاتے نماز سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہینا ینصرف، جس وقت نماز سے پھر جاتے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاقرب شبہ، بے شک میں نے تمہیں قریب کر دیا، یا ہاں یہی ٹھیک ہے، بے شک میں نے تمہیں قریب کر دیا مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، یعنی میں نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہ نماز پڑھائی ہے، اور آپ کی نماز کے تمہیں میں نے قریب کر دیا، ان کانت ھذا لصلاۃہ، انا کانت ھذہ لصلاۃہ، بے شک یہ تھی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ فارقہ دنیا، یہاں تک کہ آپ علیحدہ ہو گئے دنیا سے، یعنی فوت ہو گئے۔ کالا کہا دونوں نے، کالا کہا ابو ہریرہ نے، وکانا رسول اللہ، اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہینا یرفع راسہ، جس وقت اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، یقولو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یدعو للرجال، اس وقت دعا کرتے کچھ آدمیوں کے لیے، یہ قنوت نازلہ کا پھر آگے سے نا اشارہ آ گیا، فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، پس نام لیتے آپ نام ان کا اور ان کے باپوں کا، فَيَقُولُ، تو آپ فرماتے ہیں قنوت نازلہ میں آپ فرماتے اللہم انجِ ولید ابن ولیدی، اے اللہ نجات دے دے ولید بن ولید کو، وسلمۃ ابن ہشام، اور سلمہ بن ہشام کو، وعیاش ابن ابی ربیعہ تھا، اور عیاش بن ابی ربیعہ سے، والمستضعفین من المؤمنین، اور جو کمزور لوگ ہیں مومنوں سے، جسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں دونوں مستضعفین میں سے تھیں، یعنی مکہ میں رکی ہوئی تھی، نہ آ سکتی تھی، نہ وہ ان کو آنے دیتے تھے، اور ان پر جبر کرتے تھے اسلام لانے کے بعد۔
اللہ مشدود، پھر آپ نے یہ بد دعا کی مضر قبیلے پہ اور جو ریل قبیلے تھے جنہوں نے جا کے آپ کے 70 قاری قرآن شہید کیے تھے. اللہ مشدود وط عطا کا، اے اللہ تباہی ڈال دے یا اے اللہ سختی سے ہلاک کر دے اللہ مزرا مضر قبیلے والوں کو، وج الحا علیہم سنین کسانی، اور ڈال دے ان پر قحط جو قحط تو نے ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر میں. وحل المشرق یومئذ، اور مشرق والے اس دن مزرا مخالفون لہو مضر قبیلے کے وہ آپ کے مخالف تھے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان، حدیث بیان کی سفیان نے غیر مرتن نہ ایک مرتبہ، ان زہری یعنی کئی مرتبہ حدیث بیان کی. زہری سے قال کا سمیت تو سنا میں نے انس بن مالک، انس بن مالک سے یقول کہتے تھے سقط رسول اللہ، گر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فراسن گھوڑے سے، وربما اور بعض اوقات کالا یہ کہا سفیان نے من فراسی آپ گھوڑے سے گر پڑے، فجوشا شکا ہو یا شکو ہو الایمانو، تو آپ کی جو دائیں پہلو تھا یا دائیں جو ران تھی نا اس پہ زخم آ گئی یا چھل گئی. فدخلنا علیہ، پس آئے ہم آپ کے پاس، نعودہ ہم آپ کی بیمار پرسی کریں یا بیمار پرسی کرنے کے لیے. حضرت الصلاۃ، پس نماز کا ٹائم ہو گیا. وصلی بنا قائدن، پس آپ نے نماز پڑھائی ہمیں بیٹھ کر. یہ شروع اسلام کا طریقہ تھا. پھر فائنل یہ ہوا کہ امام کی جیسی بھی تکلیف ہے جیسی طبیعت ہے مقتدی آپ نے اپنی صحت کے مطابق کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. یہ پھر ملتوی ہو گئی تھی حدیث. وقعتنا، اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز بیٹھ کر پڑھی. اور کہا سفیان نے مرتن صلینا قعودن، ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر. فلما قضوا الصلاۃ، پس جب آپ نے نماز کو پورا کیا تو قال فرمایا انما جعل الامام، بے شک بنایا گیا امام یؤتم بہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے. فاذا کبر فکبروا، پس جب اللہ اکبر کہے اس کے بعد تم اللہ اکبر کہو. واذا رکع، جب رکوع کرے فرکعوا، تو اس کے بعد رکوع کرو. واذا رفع، جب سر اٹھائے رکوع سے فرفعوا، اس کے بعد سر اٹھاؤ رکوع سے. واذا قال، جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس کے بعد کہو ربنا ولک الحمد. اور جب سجدہ کرے فسجدوا، پس سجدہ کرو. قضا، اسی طرح لے آئے اس حدیث کو معمر. کل تو میں نے کہا ہاں معمر بھی لائے ہیں، یعنی کہا میں نے ہاں کہ اس حدیث کو معمر بھی لائے ہیں. کالا کالا قد حافظہ قضا، اسی طرح میں نے اس حدیث کو یاد کیا ہے آپ سے. کالا کہا زہری نے ولک الحمد حفظت من شق الایمن، یعنی کہا کہ لک الحمد جب کہا تو میں نے یاد کیا کہ آپ کی دائیں جو جانب یا دائیں پہلو تھا نا وہ زخمی ہوا تھا. فلما خرجنا من عند زہری، پس جب ہم آ گئے زہری کے پاس سے، قال ابن جریج، کہا ابن جریج نے وانا عندہ، اور میں آپ کے پاس موجود تھا. فجوشا ساقہ الایمن، یعنی کہا کہ دایاں پہلو نہیں تھا بلکہ دائیں پنڈلی آپ کی زخمی ہوئی تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.